बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। पहले प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने एक बार फिर से ईद के बाद मुकम्मल इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी है। ये तहरीक किस अंदाज में चल सकेगी? क्या वाकई इस वक्त एक मुनक़सिम PTI ये सलाहियत रखती है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव के हवाले से कि क्या वाकई इस इनिशिएटिव को एक गेम चेंजर के तौर पे देखा जा सकता है या नहीं। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से हम बहुत तेजी देख रहे हैं। इस वक्त एक मुनक़सिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद तहरीक चलाने का या हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान किया है, लेकिन हम साथ ये भी देखते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब खुद तो अडयाला जेल में हैं और जो भी पार्टी कायदीन, जो भी रहनुमा उनसे मिलने जाते हैं, उनका शायद ज्यादातर वक्त उनके गिले शिकवे और आपसी लड़ाइयां ही सुनने में या दूर करने में लग जाता है। अभी पिछले दिनों हम देख रहे थे शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा की जो इख्तलाफात की खबरें थी, एक दूसरे के खिलाफ बयानात थे, वो मीडिया की जीनत बन रहे थे। फिर साथ ही KPK में जो जुनैद अकबर साहब को सूबाई सदर बनाया गया, तो वो बहुत खुल के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बात कर रहे थे। दो वाज़े कैंप्स हमें इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में नजर आ रहे हैं, किसी से ढका छुपा नहीं है, क्योंकि एक कैंप जो है वो दूसरे के खिलाफ बयानात देता है। और ये जो स्वाबी का जलसा हुआ, इसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी मजीद आया होकर हमारे सामने आई हैं। और अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि ऐसे में फवाद चौधरी और शुएब शाहीन की लड़ाई की खबरें जो हैं वो मीडिया पर आने लग गई। तो ऐसे में इस हुकूमत के खिलाफ ये जो तहरीक है ईद के बाद, क्या वाकई चल सकेगी? और क्या ऐसी तहरीक होगी? कहने को तो एहतजाज हो भी सकता है, 4 लोग भी निकल जाएं तो उसको भी एहतजाज का नाम दिया जाता है, लेकिन क्या वाकई कोई ऐसी तहरीक चल सकती है जिससे इस हुकूमत के लिए कोई चैलेंज या कोई मुश्किल सूरत हाल बन सके? इस वक्त हुकूमत की तरफ से अगर हम देखें तो मुकम्मल खामोशी आपको नजर आती है। ये क्या वाकई उनका इत्मीनान है या सूरत हाल से वो इस हद तक शनासा नहीं है? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल खुद इमरान खान साहब के जो वकील हैं फैसल चौधरी, उन्होंने तस्दीक किया इस बात की कि इमरान खान ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब को ये टास्क सौंप दिया है कि वो GDA से रब्ता करें, वो जमात इस्लामी से रब्ता करें, दीगर तमाम जमातों को ऑन बोर्ड रखें। और अभी शायद खाकान अब्बासी साहब ने अवाम पाकिस्तान पार्टी बना ली है, वो भी ऑब्वियसली इस इत्तेहाद में उनके साथ शामिल हैं कि तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेकर एक मुनज़्ज़म और मरबूत अंदाज में जो है वो तहरीक हुकूमत के खिलाफ चलाई जाए। इस हिस्से में हम यही बात करेंगे, क्या हुकूमत के लिए कोई मुश्किल सूरत हाल बन सकती है या नहीं। इस हिस्से में ज्वाइन कर रहे हैं हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शौकत यूसुफजई साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि हम हमेशा ये देखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, कोई और दीगर जमात हो, जब भी इख्तलाफात की खबरें आती हैं तो ये कह दिया जाता है कि जी पार्टी बहुत बड़ी होती है, जमहूरियत में होता है, इख्तलाफ राय आता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या जब ये चीजें पब्लिक होना शुरू हो जाएं तो पार्टी को डैमेज करती हैं? पार्टी की जो लाइन है या पार्टी का जो नजरिया है उसको डैमेज करती हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक दो बंदों की लड़ाई से मैं नहीं समझता हूँ कि किसी पार्टी पे कोई असर पड़ता है। अच्छी बात नहीं है। Okay. अगर कोई ज़ाती मफादात के लिए लड़ते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर पार्टी में इख्तिलाफ राय होना ये भी जमहूरियत का हिस्सा है और मैं समझता हूँ कि अच्छी बात होती है जब इख्तिलाफ राय होता है। लेकिन जो जिस तरीके से हवा दी जा रही है मीडिया के ऊपर या गवर्नमेंट की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि जी PTI तो मुनक़सिम है। देखिए, PTI का असल इशू क्या है? PTI में सिर्फ इमरान खान है और वो जब कॉल देते हैं तो लोग निकलते हैं। किसी ठीक है। लीडर की कोई अहमियत नहीं है PTI में, ये मैं आपको बता दूं। मैं 1996 से हूँ, पार्टी में हूँ, बिल्कुल। सियासत कर रहा हूँ, हल्का है, सब कुछ है, लेकिन आज अगर मैं PTI छोड़ता हूँ तो मुझे 10 वोट भी नहीं पड़ेंगे। तो ये लिहाजा मेरे रूठने से या मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है पार्टी के ऊपर, क्योंकि लोग इमरान खान से प्यार करते हैं। जितने भी हमारे जितने भी ये तारीखें चली हैं, एक काल इमरान खान ने दिया, लोग निकले हैं। सवाबी जलसे में आपने बात की, सवाबी जलसा बड़ा कामयाब रहा है। सवाबी जलसे में जितने लोग जलसे गांव में थे, इतने इससे बाहर भी थे। और इस दफा जानबूझकर लोगों को गाड़ियां नहीं दी गई, वर्करों को गाड़ियां नहीं फराहम की गई, कोई उनको सपोर्ट नहीं दी गई। ये कहा गया कि जी खुद पहुंचे।
تو جتنے لوگ پہنچے ہیں میرے خیال سے یہ بڑی بات ہے. اتنے زیادہ لوگ آئے ہیں کہ جلسہ گاہ سے باہر زیادہ لوگ تھے. تو یہ دیکھیں عمران خان کے لیے لوگ نکلتے ہیں. اب یہ لڑائیاں ایسے لوگوں کی ہیں جو میرے خیال سے 1 2 3 بندے اگر لڑائیاں لڑتے ہیں، ان کی اگر یہ لڑائیوں کا سلسلہ وہ پہلے سے بھی اگر وہ لڑتے رہے اور ابھی بھی لڑیں تو کیا فرق پڑے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ کوئی فرق پڑے گا. نہ کوئی کیپی میں فرق پڑتا ہے. یہ بات تو آپ کی درست ہے. آپ پارٹی کے ساتھ، آپ نے جیسے خود کہا 96 سے موجود ہیں، آپ سینئر لوگوں میں ہیں، لیکن ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے، صدیقی صاحب اس پہ آپ تبصرہ فرما دیجئے، کہ کیونکہ اوبیسلی خان صاحب کے ہی گرد گھومتی ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کو آپ مائنس کر دیں گے تو پارٹی میں پیچھے کچھ بچتا نہیں ہے اس وقت. تو آپ کو لگتا ہے کہ شوکت یوسف سعید صاحب جیسے اور بڑے سینئر جو لوگ ہیں سیاستدان، پائنیئرز میں سے جو پی ٹی آئی کے، وہ تھوڑا سائڈ پہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو نئے لوگ ہیں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ انہوں نے شاید پارٹی کو ہائی جیک کر لیا ہے؟ اب ذاتی مفاد ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، یہ آپ بتائیے. میرے خیال میں اس کے بارے میں تو شوکت صاحب جو ہیں وہ زیادہ طور کے اوپر بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد سے 22 میرے خیال اپریل 2022 کے اندر، اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ اس میں جب عمران خان گئے، غلامی نامنظور، حقیقی آزادی اور سائفر اور یہ ساری چیزیں جو تھی، اس نے ان کی جو ہے وہ بوسٹ دیا. لیکن اس کے بعد جو انتخابات ہوئے، انتخابات کے بعد سے اور پھر جب جیسے جیسے مقدمات جو ہیں وہ ان کے اوپر چلتے رہے، تو ویسے ویسے جو ہے وہ شدت میرا خیال ہے کہ وہ کم ہوتی چلے گی. اور پھر اس کے بعد پارٹی کے اپنے اندر بہت سارے اختلافات ہوئے، بالخصوص پھر علی مین گنڈا پور صاحب کا جو حکومت میں آنا، اور پھر اس کے بعد جنید اکبر صاحب کا اس پہ بلکہ اگر آپ کو یاد ہو، جنید اکبر صاحب نے تو علی مین گنڈا پور کے خلاف شکایت لگائی تھی عمران خان صاحب کو، اور عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی تھی کہ، اور جب علی امین گنڈا پور نے ایک مقدمہ بنایا تو انسداد کرپشن کے اندر جو ہے جنید خان صاحب کے اوپر الزامات لگانے شروع کر دیے تھے. تو پھر ابھی اب دیکھ لیجئے کہ شیر افضل مروت جو ہیں، جو بھی پاپولر ہوتا ہے پارٹی کے اندر عمران خان صاحب کی غیر موجودگی کے بعد، تو وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو نیچے کھینچ دیا جاتا ہے، یا جیل سے ہدایت آ جاتی ہے، یا آپس کے اختلافات ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی ساتھ وہاں کے پی کے اندر ہی ترجمان ہے کے پی کے حکومت کے بیرسٹر سیف، اور صرف آپ جانتے ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ان کو کس کیمپ سے ان کا تعلق جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے. تو جنید اکبر صاحب نے ان کو بھی کے پی کے کی جو انفارمیشن سیکریٹری ہیں اس عہدے سے ہٹا دیا. جی ہاں بالکل. اور پھر اب یہ دیکھیے نا کہ ودن پارٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کریں، وہ کہتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی ایک عجیب و غریب سی صورتحال جو ہے وہ ہمیں سامنے نظر آتی ہے. اور تحریکیں اور جو ہے وہ تو مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج کے نام کے اوپر بہت ساری اٹیمپٹس ہوئیں. ایون اگر آپ کو یاد ہو، جب آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا معاملہ تھا نومبر کا، تو ایک لانگ مارچ کی بھی دعوت دی گئی تھی، اور عمران خان باہر تھے، اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ان کے اوپر وزیر آباد کے اندر جو ایک اٹیمپٹ ہو چکی ہوئی تھی، سینٹیمنٹ بھی تھا اور سارا کچھ تھا. اس سب کے باوجود جب پنڈی کے اندر وہ جب پہنچے اس لانگ مارچ کے بعد، تو وہ 30 سے 35 ہزار کے قریب لوگ تھے. اور پھر اب یہ دیکھیں، یہ عمران خان صاحب کی موجودگی میں، جبکہ ان کے ساتھ اتنا سارا سینٹیمنٹ تھا. لیکن اب جو ہے، اب تھوڑا سا چیزوں کو مختلف طور پہ دیکھنا ہوگا کہ انتخابات کے بعد الیکشن کے حوالے سے جو ان کے الزامات ہیں، یہ عدالتوں کے اندر بھی ہیں. پھر 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کے اندر کنوکٹڈ ہیں. کنوکشن کے بعد کی جو پارٹی کے اپنے اندر کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور جنید اکبر صاحب جو ہے سوابی کے اندر، بے شک یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوابی میں بڑا اچھا جلسہ تھا. تو اتنے عرصے سے جب سے عمران خان صاحب آنے، صرف ایک جلسہ سوابی میں کیوں ہو سکا وہاں پہ، جبکہ آپ کی حکومت بھی ہے، جبکہ آپ کا کسی کو پکڑ دھکڑ کا بھی معاملہ نہیں، کوئی جو ہے وہ اجازت نامہ بھی لینے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے کہ وہاں کی ایڈمنسٹریشن بھی آپ کے پاس ہے. لیکن اب اس کے پی حکومت کے اپنے اندر کے اختلافات، اور اس کے بعد پھر پارٹی کے اپنے اندر کے اختلافات، اور پھر عمران خان صاحب کا جو ایک جو اس وقت ان کی جو پوزیشن ہے کہ وہ ایک کنوکٹڈ بھی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں کافی زیادہ پرابلم جو ہیں وہ ان کے پاس بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو فیس کرنا پڑے گی کوئی تحریک کے حوالے سے. یہ obviously شوکت یوسف زئی صاحب would respond to that, but شوکت یوسف زئی صاحب ایک اور سوال بھی لے لیجئے کہ اس وقت obviously
مختلف سٹیجز ہم نے دیکھی ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی، جلسے بھی دیکھے ہیں، دھرنے بھی دیکھے ہیں ہم نے، پھر یہ جو لانگ مارچ ہوا اسلام آباد کی طرف وہ بھی ہم نے دیکھا ہے. اس میں آبویسلی 26 نومبر پہ ایک دوسرے پہ الزام لگتا ہے، آپ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں، وہاں سے انکار ہو گیا. لیکن ابھی ایک اور جو اسٹریٹجی آئی سامنے وہ خطوط کی تھی، وہ اوپن لیٹرز کی صورت میں تھی. آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے کوئی فرق پڑ رہا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، گو کہ آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو جی ملک کے مسائل اس میں بیان کیے ہیں خان صاحب نے، لیکن کس طریقے سے آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، جماعت کو فائدہ ہو سکتا ہے، جیل میں بیٹھے لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے ایک ہوتی ہے سیاسی جدوجہد، اور سیاسی پارٹیاں سیاسی جدوجہد ہی کر سکتی ہیں. آپ نے کہا نا کہ بار بار آپ آئے، تحریکیں چلی، کچھ حاصل نہیں ہوا. میرے خیال سے بہت کچھ حاصل ہوا ہے. دیکھیں سیاسی پارٹیاں کوئی انقلاب نہیں لا سکتی ہیں. سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ صرف اسٹرگل کر سکتی ہیں. اس وقت جو حکومت میں ہے لوگ، بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ کے ساتھ حکومتیں بنتی ہیں. ہم پہ بھی الزام لگتا رہا 2018 میں، لیکن الحمدللہ وہ 2024 میں وہ ہم نے دھو لیا وہ داغ، اور اسٹیبلشمنٹ کے مخالفت کے باوجود سب سے بڑی پارٹی بن کر دکھایا. تو یہ ہوتی ہے پارٹی کی پالیسیاں، عوام کی مقبولیت. تو یہ تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کی مقبولیت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اکثریت بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے. لیکن اب ظاہر ایک ایسا وہ ہے کہ اگر ایک محسن نقوی اگر وہ پریس کانفرنس کر کے بتاتا ہے کہ اب آئے میں دیکھوں گا، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کوئی بہت بہادر ہے. اگر محسن نقوی کے گھر کے باہر 2 بندے کھڑے ہو جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ گھر سے باہر نکل کر دکھائیں، تو کیا وہ نکل آئے گا؟ نہیں نکل سکتا نا. تو پولیٹیکل ورکر ہیں ہم کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی دہشت گرد ہیں یا کوئی ہم نے کوئی پریکٹس حاصل کی ہے، کوئی ٹریننگ حاصل کی ہے کہ جی آپ گولیاں برسیں، آپ کہیں کہ آپ پھر آ رہے ہیں. دیکھیں ہم سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، اور سیاسی جدوجہد ہم پھر بھی کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. جہاں تک ان کی بات کیجیے علی امین گنڈاپور صاحب اور ان کی مخالفت ہے، یا یہ ساری دیکھیں یہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہوتے ہیں، ہمیشہ ہوتے ہیں. لیکن اس طرح اختلافات نہیں ہے کہ جی پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے یا صوبے کو نقصان ہو رہا ہے. وہی علی امین گنڈاپور ہے، وہی جنید اکبر ہے، دونوں ایک سٹیج پہ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ تقریریں کرتے ہیں، ایک ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور آئندہ جو بھی تحریک چلے گی دونوں مل کر اس کا آغاز کریں گے. تو میرے خیال سے یہ باتیں اب irrelevant ہو گئی ہیں. اگر ایک دو اختلافات ہیں شیر افضل مروت صاحب کی ہیں، تو وہ ظاہر ہے پارٹی ڈسپلن کے زمرے میں آیا ہے. وہ ہو سکتا ہے وہ دوبارہ وہ اس پہ نظر ثانی ہو جائے. کہا کہ میں نے خان صاحب سے ریکویسٹ کی ہے نظر ثانی کریں فیصلے پہ. میں عرض کرتا ہوں نا کہ دیکھیں ڈسپلن تو کوئی بھی، چاہے وہ پرانا ورکر ہو چاہے نیا ورکر ہو، لیکن پارٹی میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے. مطلب اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی قربانی آئے تو ڈسپلن نہ ہو. ڈسپلن بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ ایک الگ ایشو ہے. دیکھیں پنجاب کی جہاں تک بات ہے، پنجاب میں جب آپ دفعہ 144 نافذ کر دیتے ہیں، جب آپ ورکروں کے گھروں پہ چھاپے مارنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے گھر گراتے ہیں، ان کے حجرے گراتے ہیں، ان کے کاروبار بند کرتے ہیں، تو کس طرح لوگ نکلیں گے آپ بتائیں مجھے. میں نے پہلے ہی عرض کیا نا کہ جو اپنے آپ کو بہادر کہتے ہیں، جو بڑے بڑے اعلانات کر رہے ہیں، میں کہ 2 بندے ان کے گھر کے سامنے کھڑا جو نکل کر دکھا دیں. ہمارے ورکر تو بیچارے پھر بھی مارے کھا رہے ہیں، پھر بھی آ رہے ہیں. دوسری جو آپ نے خطوط کی بات کی، دیکھیں یہ تاریخی خطوط ہے. یہ وہ خطوط ہے جس پہ عمران خان نے اپنے لیے کوئی ریلیف نہیں مانگا، پارٹی کے لیے کوئی ریلیف نہیں مانگا. انہوں نے ملک کے مسائل کی نشاندہی کی اور اس کا وے آؤٹ بتایا ہے. اب مرضی ہے کسی کی. دیکھیں جب انسان اقتدار میں ہوتا ہے تو اس کا نشہ زیادہ ہوتا ہے، وہ کچھ زیادہ ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے. تو ڈیفینیٹلی حکومت جو ہے نا وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ ان خطوط کا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ تاریخ کا حصہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی تاریخ دہرائی جائے گی، یہ خطوط سامنے آ جائیں گے اور پھر پتہ چلے گا کہ ان خطوط کی کتنی اہمیت تھی. لیکن بہرحال ہماری دعا ہے، کیونکہ دیکھیں اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں، اسپیشلی بلوچستان میں. یہ سارے 2 صوبے بہت زیادہ متاثر ہیں، اور اس میں قربانی فوج دے رہی ہے. ہماری پاک فوج کے جوان قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ قوم جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے، کیونکہ قوم کھڑی ہوگی تو یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے. تو یہ اس لیے یہ جو عوام اور فوج کے درمیان کا فاصلہ، اس کا ذکر خان صاحب نے بھی کیا تھا اپنے ایک خط کے اندر. تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تاریخی خطوط ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ بھی عوام کے سامنے آ جائیں گے. I have to go for a short break. بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. Stay tuned.
ویلکم بیک ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال. شوکت یوسف سعید صاحب اور عبدالقیوم صدیقی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدیقی صاحب, تاریخی خطوط کا ذکر کیا شوکت صاحب نے, اس پہ میں بات ضرور کروں گی, لیکن مجھے ان کا جملہ بڑا دلچسپ لگا. انہوں نے کہا کہ ہم پہ بھی الزام لگا 2018 میں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے حکومت بنا لی, لیکن 2024 میں ہم نے وہ داغ دھو لیا. وہ جو داغ ہے اس وقت کی حکومت پہ لگا ہوا ہے, اس میں اوبیسلی نون لیگ بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے. وہ لوگ کیسے داغ دھوئیں گے؟ اور دوسرا حصہ میرے سوال کا یہ ہے کہ اگر کل شوکت صاحب کی جماعت کو یہ داغ دوبارہ لگانے کا موقع ملتا ہے تو وہ لگائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ بالکل بحسن خوبی, بلکہ ہنستے کھیلتے ہوئے. اچھا. اور اب بھی جو ہے وہ, اگر کوئی اب بھی دیکھ لیں, وہ تو وہی کہتے رہے کہ ہم نے تو ادھر ہی بات کرنی ہے, جس کے ساتھ لڑائی ہے ہم نے اس کے ساتھ ہی کرنی ہے, اور جو طاقتور ہے ہم نے اس کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں. لیکن وہاں سے جواب آ جاتا ہے کہ جناب جو اگر خط ملے تو ہم پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھجوا دیں گے. تو یہ خطوط کے اوپر ہی ایک بڑا اچھا شعر ہے کہ یوں تو ہیں بے شمار وفا کی نشانیاں, لیکن ہر ایک شے سے نرالے تمہارے خط, یادیں وہ سب تمہاری سمندر کو سونپ دیں, کر دیے ہوا کے حوالے تمہارے خط. تو ابھی تک جو خط اڑتا ہوا پہنچا ہے وہ تو چیف جسٹس کے پاس بھی پہنچا, اور چیف جسٹس نے وہ آئینی بینچ اور آئینی کمیٹی کے حوالے کر دیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. تو جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں کہ بالکل ملک کے اندر جو دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ ہے, اس کے اندر سب سے زیادہ قربانیاں جو ہیں وہ سویلین سائڈ سے بھی ہیں اور فوج کی طرف سے بھی ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جب جنگ جاری تھی تو اس وقت میر جعفر اور میر صادق کس نے کہا تھا, اور جو موجودہ آرمی کی قیادت ہے اس کے حوالے سے جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈز کس نے چلائے تھے, جنرل سرفراز کی شہادت کے اوپر کیا کچھ کہا گیا تھا. تو یہ اب آ کے آپ ایک طرف, پھر اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر ایک پوری ایک ٹرانسمیشن ہوئی تھی, اور اس میں جو صاحب یہاں پہ تھے اور عمران خان صاحب, آج بھی وہ کہتے ہیں شہباز گل صاحب نے جو سارا کچھ کہا تھا وہ کس کے کہنے کے اوپر کہا تھا اور کیا کچھ نہیں کہا گیا تھا. اور اب بھی باہر بیٹھ کے وہ لوگ جو ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف کے بہت بڑی حمایت حاصل ہے, ان کے ولاگز کو, ان ولاگز کے اندر کیا کہا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب یہ اتنی معصومیت والی بات نہیں ہے کہ جناب فوج اور عوام کے درمیان جو ہے وہ رابطے یا اس کا ایک فرق جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اس کو انیشیٹ کرنے والا کون تھا, اس کے اندر دراڑ ڈالنے والا کون تھا, اس کے اندر 1971 کے جو واقعات ہیں جن کے اوپر ہر طرح سے جو ہے وہ بات چیت بھی ہو چکی ہے اور اس کے اوپر اداروں کے رسپانس بھی موجود ہیں, گو کہ ایک حقیقت ہے. لیکن اس کو آج کی صورتحال کے اوپر تصویریں لگا کے موجودہ آرمی چیف کی کر کے کہنا, اور پھر اس حوالے سے نفرت انگیزی اور اشتعال انگیزی پھیلانا, ٹویٹر آپ کا پھر چل رہا ہے, اور پھر اس کے بعد ایک ایسا خط لکھ دینا جس کے اندر زیادہ تر بات تو یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست میں نہیں آنا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہماری وجہ سے سیاست کے اندر آئیں اور سیاست میں آ کے آپ ہمارے سفارشی بنیں اور حکومت سے ہمیں ریلیف لے کے دیں. تو خطوط کا تو سمپل یہی مقصد ہے. اب دیکھتے ہیں, یعنی بیسکلی باٹم لائن وہی ہے کہ جو ہماری سیاست میں ہمیشہ سے ہوتے آیا ہے کہ جس کو جہاں موقع ملتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کا حاصل کرنے کا اور پھر حکومت میں آنے کا وہ کرتا ہے. شوکت صاحب یہ بتائیے, یہ جو ابھی دوبارہ بات ہو رہی ہے, اوبیسلی پاکستان میں یہ ٹرینڈ رہا ہے سیاست کے اندر, تو اس کو اگنور تو نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو دو چیزیں جس کا ذکر صدیقی صاحب نے کیا ہے کہ وہ سائڈ بائی سائڈ چلتی رہی ہیں, کہ آپ خان صاحب نے خود اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ بات کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا, اور پھر اسی ادارے کے سربراہ کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے انٹرنیشنل جریدوں کے اندر مذاکراتی کمیٹی علی مین گنڈا پور کی سربراہی میں. جی 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 تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کیسے چلیں گی؟ کانٹرڈکشنز ہیں. دیکھیں, اس سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی حکومت قائم ہے. اس حکومت کی اپنی تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے اور نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے. وہ ہم نے مذاکرات کر کے بھی دیکھ لے, 3 میٹنگیں ہو گئی ہیں. دوسری جو دیکھیں, یہ خطوط صرف ان کے لیے نہیں ہے, عوام کے لیے بھی. عوام نے بھی وہ خطوط پڑھ لیے ہیں.
اور وہ میں نے آپ سے جیسے کہا نا اس پہ انشاءاللہ لوگ کتابیں بھی لکھیں گے. یہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں. جو اس وقت مشکلات ہے اس کا ذکر آ گیا ہے. اور صدیقی صاحب نے بڑا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نون لیگی بھی اس طرح ترجمہ نہیں کر سکتا جس طرح انہوں نے کیا. یہ وزیر دفاع کا بھی ذرا ذکر کرتے جو فوج کے بارے میں کہتے تھے. آج وہ وزیر دفاع بنا ہوا ہے خواجہ آصف. نواز شریف فوج کے بارے میں کیا کہتا تھا کیا آپ کو نہیں یاد ہے؟ وہ آپ سے کیسے بھولا ہوا ہے؟ تو بالکل وہی بات ہے کہ آپ بھی غلط کر رہے تھے وہ بھی غلط کر رہے تھے یا آپ دونوں ٹھیک کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ وہ بھی ذکر کرتے کہ جی یہ سلسلہ پہلے سے آ رہا ہے لیکن آپ نے صرف عمران خان کو ٹارگٹ کیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا زیادتی ہے. باقی آپ کی مرضی ہے کیونکہ آپ کا اپنا وہ ہے ظاہر ہے آپ اپنی رائے رکھتے ہیں پاکستانی ہے. یہ حقائق ہیں کہ نہیں ہے یہ بتا دیجیے. نہیں میرے خیال سے حقائق وہ بھی تھے نا. بالکل ہے بالکل ہے اس میں کوئی بات نہیں. اس ملک کے اندر 3 مارشل لاء لگے بالکل کوئی اس میں نہیں ہے. اس میں ججز نے پی سی او میں حلف لیے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے. یہاں پہ یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کے ہمارے سابق جو پرائم منسٹر ہیں جو اس وقت کنوکٹڈ ہیں وہ ایجنسیز کے ذریعے سے ووٹ بھی پورے کرتے رہے ہیں. یہ بالکل ٹھیک باتیں ہیں سارے حقائق ہیں. عمران خان کے پاس لیکن جو لوگ عوامی مینڈیٹ کے بغیر آئے ہیں اور کوئی وزیر دفاع بنا ہے کوئی وزیر اعظم بنا ہے کوئی یہ مریم بی بی کیا کہتی تھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بتائیں سب کے بتائیں. پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کو جب جہاں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی وہ اپنی فوج سے پیار کر رہا ہے پھر آپ پھر بھی اس پہ لان تان کر رہے ہیں. لیکن جن لوگوں نے کر کے دوبارہ اقتدار میں آ کے ابھی پھر مزے لوٹ رہے ہیں ان کی بات آپ نہیں کر رہے ہیں. آپ بتائیں نا. آپ کو یاد نہیں ہے خواجہ آصف نے کیا کہا؟ آپ بتا دیں قوم کو. نواز شریف نے کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے سب کا ذکر کرتے ہیں لیکن نہیں یہ حقائق ہیں. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ بالکل انہوں نے کہا. انہوں نے تو کہا ہے باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید کو کہ آپ کو حساب دینا پڑے گا. اور 2018 کے انتخابات کے اندر بالکل یہ بات ٹھیک ہے. اور پھر جنرل باجوہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. ہم نے جو ہے وہ سیاست کے اندر آ کے اور اس طرح کی باتیں کی اور جو کچھ ان کا کردار تھا. تو ایک ادارہ اگر اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے اور سیاست سے خود کو دور رکھنا چاہتا ہے تو اس کو واپس سیاست میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے وہی آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں جن لوگوں نے کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے. نون لیگ کے اپنے نام لے دیا انہوں نے. نواز شریف کا نام لیا ہے, خواجہ آصف کا نام لیا ہے, مریم بی بی کا نام لیا ہے کہ انہوں نے یہ الزامات لگائے ہیں, نام لے کے ان لوگوں کے خلاف لگائے ہیں. جی بتائیں نا. جب آپ نیوٹرل ہو کے بتائیں گے تو لوگ آپ کی بات سنیں گے. لیکن اگر آپ ایک طرف کو چادر ڈال کے دوسری طرف کو آپ کریں گے نا تو یہ میرے خیال سے یہ درست نہیں ہوگا. پھر نہ آپ کی صحافت میں نیوٹرلٹی رہے گی نہ آپ کی بات پہ. شوکت صاحب میں تو کہہ رہا ہوں, میں تو ہر اس ملک کے اندر لگنے والے ہر مارشل لاء کی بات کر رہا ہوں. آپ شروع ہو جائیں اپنا تمیز الدین صاحب سے لے کے اور اب تک تمام یہ حقائق موجود ہیں. 1971 کے میں نے کہا یہ حقائق ہیں ہے نا. لیکن اس موجودہ ان واقعات کو اب اگر آپ اس کے ساتھ جوڑیں گے اور بحیثیت ادارہ آپ اگر اس کو ملائن کریں گے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے جن کے ساتھ آپ نے بات بھی کرنی ہے. وہ کہتے ہیں نا ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ, کہ وہ بھی غلط کرتے رہے ہیں اور آج بھی اگر غلط ہو رہا ہے تو وہ اس کو غلط ہی کہا جائے گا, وہ کہیں سے صحیح نہیں ہوگا. بحیثیت فوج ادارہ ہمیشہ عمران خان نے احترام کیا. وہ ہمیشہ یہ اون کرتا ہے یہ میرا ادارہ, یہ میری فوج ہے. جو قربانیاں وہ دے رہے ہیں ہمارے ہی تو بچے ہیں نا. کون ہے وہ جو بھائی ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے جو قربانیاں دے رہے ہیں. کوئی پیسوں کے لیے تو قربانی نہیں دے سکتا ہے نا. یہ قربانی ہے ملک کے لیے تو ہم تو ان کو اون کرتے ہیں. اب ظاہر ہے دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں انڈیویجولی وہ سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں. اگر بیچ میں کوئی وہ لوگ نہ آئے جو جس طرح پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہے ان کی تو خواہش نہیں ہے کہ جی فوج اور پی ٹی آئی لڑے تاکہ وہ مزے لیں. ان کے پاس تو عوامی اکثریت بھی نہیں ہے. انہوں نے ملک کو کس مشکل میں پھنسا دیا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کیا؟ چلیں ٹھیک ہے, لیکن آئی تھنک میرے پاس ٹائم یہاں پہ ختم ہو رہا ہے سیگمنٹ کا. اسی پہ وائنڈ اپ کرنا چاہیے کہ ماضی کسی نے بات کی ہے فوج کے خلاف عوام کو کرنے کی کوشش کی ہے یا یہ جو گیپ کریٹ ہو جاتا ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کی ہے یا اب یہ کوشش ہو رہی ہے, تو ان دونوں کو ہی
ہمیں غلط کہنا چاہیے اور یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. We'll take a short break here. شوکت یوسف زئی صاحب, عبد القیوم صدیقی صاحب, thank you very much for joining us. We'll continue our discussion right after the short break. Welcome back to Suno Tonight with Sadia Afzal. ہم بچپن سے ایک جملہ سنتے آ رہے ہیں اور وہ یہ کہ پاکستان ایک مشکل ترین یا نازک ترین دور سے گزر رہا ہے, اور اس بار اگر کہا جائے تو واقعی یہ ایک حقیقت بنتی چلی جا رہی ہے. پاکستان جو کہ ہمیشہ سے ایک زرعی ملک رہا ہے, اس کی زراعت کی اگر حالت دیکھیں تو کچھ اچھے اشاریے نہیں سامنے آتے ہیں. آنے والے دنوں میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مختلف ممالک کی جو جنگیں ہیں اس میں محرکات میں سے ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ پانی ہوگا. اب اپنے ملک پاکستان میں دیکھیے کہ زرعی پیداوار بہت بری طریقے سے متاثر ہو رہی ہے, بارشیں اس انداز میں نہیں ہو رہی ہیں. گندم کی کاشتکار کے علاقے جو ہیں وہاں پر بڑے مسئلے آ رہے ہیں, کاشتکار پریشان ہیں وہاں پر. خشک سالی کا یہ موسم چل رہا ہے. راولپنڈی میں ابھی ہمارے سامنے تازہ مثال ہے کہ خشک سالی کے باعث وہاں پر ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا گیا ہے. یہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ اوبویسلی پاکستانیوں کے لیے پریشان کن ہونی چاہیے, لیکن ہم دیکھتے ہی ہیں کہ زیادہ تر اوبویسلی سیاسی مسائل میں الجھے رہتے ہیں. ہمارے ٹاک شوز میں بھی اسی پر زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے, لیکن یہ جو ایک اصل وجہ ہے پریشانی کی, اس کا ذکر ہم کم کرتے ہیں کہ ایک بڑھتی آبادی کے ساتھ ہمارے لیے آنے والے دنوں میں خوراک کو پورا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. لہٰذا کس طریقے سے زرعی پیداوار بڑھانی ہے یہ اوبویسلی کنسرن ہونا چاہیے ہمارا. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ بارش کم ہو رہی ہے تو بہت سارے ایسے علاقے جو نہری علاقے ہیں وہاں پر یہ صورتحال ہے. وہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ وہاں کا جو کسان ہے وہ اپنی فصل کو سیویج کا پانی لگانے پر بھی مجبور ہو گیا ہے. اب ایسے میں ایک ادارہ پچھلے سال ہم نے اگست میں دیکھا, اوبویسلی آرمی چیف کی ذاتی دلچسپی کے باعث ہم نے SIFC کے تحت یہ ادارہ کام کرتے ہوئے دیکھا, یا یہ بنا اگست سے گرین کارپوریٹ انیشیٹو کے نام سے, یا گرین پاکستان بھی اس کو انیشیٹو کا نام دیا جاتا ہے. اس کو اوبویسلی پاکستان کے مستقبل کی ضمانت دینے والا ایک ادارے کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کس طریقے سے زرعی پیداوار بڑھانی ہے, کسانوں کی رجسٹریشن کا معاملہ ہے, کھاد بیج وہ کیا ہوں گے, کوالٹی کیا ہوگی, کسانوں کی رجسٹریشن کس طریقے سے دیکھی جائے گی, زمینیں ان کو کیسے الاٹ ہوں گی. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس کے انڈر آتی ہیں, اور اس ادارے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستانیوں کے لیے یہ جو کسی بھی طرح کی خوراک کو لے کر مشکل بن سکتی ہے اس کو پریمپٹ کرتے ہوئے کیا کیا اقدامات لینے ہیں. سو اسی پر آج کے پروگرام میں اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے, اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں چیئرمین KSB گروپ ناصر شاہ بخاری صاحب. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب اپنے پروگرام میں وقت دیا. سب سے پہلے تو سر یہ فرمائیے گا کہ اس وقت اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب سے یہ ادارہ بنا ہے پچھلے برس اگست سے لے کر ابھی تک کیا اچیومنٹس آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو خوراک کی قلت جس سے شاید تمام ہی لوگ نظریں چرا رہے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے یا اس کو کافی حد تک کم کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات اس ادارے نے ابھی تک لیے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے یہ کوئی سال بھر سے زیادہ ہو گیا ہے پاکستان GPI یعنی گرین پاکستان انیشیٹو کے نام سے یہ ایک کوشش جو ہے وہ SIFC کے بینر تلے جو ہے شروع کی گئی تھی. تو یہ ایک طرح کی پارٹنرشپ ہے صوبائی حکومتوں کے درمیان, کارپوریٹ سیکٹر اور جو GPI جو ادارہ قائم کیا گیا اس کے درمیان. اور اس کا جو بنیادی جو ڈھانچہ ہے وہ تو کارپوریٹ سیکٹر کی اس میں بہتری اس شعبے میں شامل کر کے زراعت میں حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ دیگر تمام کاشتکاروں کو بھی پہنچ رہا ہے. مثلا جو اس کی ابتدا ہوئی تو وہ سب سے پہلے لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کے نام سے ایک جو سہولت ہے وہ مہیا کی گئی فری آف کاسٹ کہ سیٹلائٹ بیسڈ انفارمیشن پہ کاشتکار جو ہے وہ موسم کا حال معلوم کر سکیں, ان کی زمین کی جو ہیئت ہے وہ اس کے متعلق معلومات لے سکیں کہ آیا یہ زمین کا pH لیول زیادہ ہے کم ہے, یا یہ ہے کہ اس زمین کے اندر جو اریگیشن کی ریکوائرمنٹ ہے پانی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کتنی ہے, اور کس قسم کی فصلیں جو ہیں وہ ان کی زمین کے لیے کارآمد ہوں گی. تو خوشی کی بات یہ ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ کاشتکار جو ہیں آلریڈی ان کے ایپ کے اوپر یہ سروسز جو ہے ان کو مہیا کی جا رہی ہیں, اور وہ ان کے پاس انسٹنٹ ہے.
यानी फौरी तौर पर वो अपनी मालूमात जो है वो इकट्ठी कर सकते हैं, और उसमें और मजीद चीज़ें भी जो है वो वक्त के साथ साथ ऐड की जा रही हैं। लेकिन जो ये चोलिस्तान में सबसे पहला इसका प्रोजेक्ट जो है उसकी इब्तिदा हुई है, 2.5 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो 51 कॉरपोरेट कंपनीज को अलॉटमेंट की गई हैं, और वो उसमें लीज की बेसिस पर, यानी मलकियत जो है, जैसे मैंने कहा कि सूबों की इसमें जो है वो एक पार्टनरशिप है, तो सूबों से वो ज़मीन जो है लीज पर इन कॉरपोरेट कंपनियों को जो है दी गई है, और इसका जो रिटर्न आएगा वो 3 साल बाद इसकी लीज मनी जो है वो वसूल की जाएगी 14 मन गंदम फी एकड़ के हिसाब से। और इसका जो डिवीजन होगा वो यूं कि 40% जो है वो डायरेक्टली सूबों को जाएगा, और 40% जो है वो उस पर्टिकुलर इलाके में, जैसे चोलिस्तान है तो चोलिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल होगा, और 20% जो है वो इसमें जो रिसर्च और डेवलपमेंट का काम है यूनिवर्सिटीज़ में भी और दीगर शोबों में भी, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है आज दुनिया भर में जब से ये स्मार्ट एग्रीकल्चर का कंसेप्ट शुरू हुआ है, तो उसके बाद जो है बीज की मज़ीद पैदावार को कैसे किया जाए इम्प्रूव, और ज़मीन की जो अपनी हैयत है उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, और ख़ास तौर पे ये जो एक हमारे पास अफरीत है इन्वायरमेंट का जिसमें पानी भी शामिल है, उससे किस तरह से उसको किस तरह से जो है फेस किया जाए, इन सब चीजों को शामिल करने के लिए उसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट की सख्त जरूरत है। तो 20% जो अच्छा, वैसे एक बात बताइए, बिल्कुल अब ये बड़ी अच्छी आपने इसकी तफसील मुझे बताई है। आपने जो टर्म यूज की स्मार्ट एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली दुनिया भर में हम देख रहे हैं और बहुत अरसे से इस पे काम शुरू हो गया है। हम अब इस चीज से या अपने वक्त से या दीगर ममालिक से अगर कंपैरिजन हम करते हैं तो हम कितने साल पीछे हैं शाह साहब? नहीं, इसको यूं देखिए कि अगर जो वहां पर इस वक्त प्लांटेशंस की गई हैं वो स्मार्ट एग्रीकल्चर के कंसेप्ट पे की गई हैं, जिसका मतलब ये है कि पानी के इस्तेमाल के लिए हमारे यहाँ फ्लड इरिगेशन का पहले निज़ाम था, अब जो है वो पिवट्स और ड्रिप इरिगेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, और ये एक कंपलसरी शर्त रखी गई है कि जो भी कॉर्पोरेट फार्मिंग वहाँ होगी वो इस तरह से इन चीज़ों को इस्तेमाल करेगी, पिवट्स को और ड्रिप इरिगेशन को, ताकि पानी का इस्तेमाल जो है वो अगर इस वक्त हम 100% करते हैं तो वो घटा के 20% तक ले आया जाए, और जो हमारी फसलें हैं उनको जितना पानी दरकार है उतना ही पानी उनको मिले, और ये बुनियाद है स्मार्ट एग्रीकल्चर की। उसके बाद जो उसमें ये पता चल जाता है कि पानी कब लगाना है, यानी उसमें ऐसे इंडिकेटर्स लगाए जाते हैं जिससे कि जमीन की पानी की जरूरत जब जब हो तभी उसको पानी दिया जाए। फिर आपने देखा होगा कि कल जब वहाँ प्रेजेंटेशंस की गई थी चोलिस्तान में, तो वहाँ पर सुपर सीड का नाम से एक काफी डिस्कशन की गई। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में हमेशा से ये हुआ है कि तकरीबन 3700 कंपनियां जो है वो बीज का कारोबार करती हैं, लेकिन हकीकत में सिर्फ 50 कंपनियां ऐसी हैं जो बीज की पैदावार करती हैं, बाकी सब इंपोर्ट करती हैं, और वो जो इंपोर्ट करती हैं वो भी कोई 3 साल पुराना बीज, कोई 4 साल पुराना बीज, जिसकी अफादियत जो है वो खत्म हो जाती है। तो पाकिस्तान में ये बीज डेवलप किए जा रहे हैं सुपर सीड के नाम से, और उसमें कॉटन के बीज भी जो है उसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं, पाकिस्तानी कंपनियां कर रही हैं, और उनके इस्तेमाल से इसको इंश्योर करना नई पॉलिसी के तहत कि जो QR कोड के जरिए फार्मर को ये पता चल जाए कि ये बीज जो है ये कितना नया है, और उसी हिसाब से वो इसको जो है इस्तेमाल करे। दूसरा एक बहुत बड़ा मसला जो है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में वो ये कि जब हमें खाद की ज़रूरत होती है, ख़ासतौर पे जब हम गंदम की बुवाई करते हैं, तो मार्केट के अंदर ये इसकी ब्लैक मार्केटिंग जो है वो अरूज पर होती है। 30%, 35%, 40% जो है ऑफिशियल रेट से खाद जो है वो ज़्यादा कीमत पर बिकती है। लिहाजा एक इसी निज़ाम के तहत एग्री माल का कंसेप्ट है कि जहाँ खाद की कंपनियां अपनी खाद जो है वो वहाँ दस्तियाब करेंगी, और ऑफिशियल रेट के ऊपर अगर उसका रेट 3200 रुपए है या 3500 रुपए है तो उसी रेट के ऊपर ही उसको मिलेगी। ये 5400 रुपए वाले और उससे ज्यादा अपनी मर्जी की जो कीमतों पे लोग नहीं बेच सकेंगे। अच्छा, ये एक और चीज बताएगा, ये जो जमीन की अलॉटमेंट है इसका क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जब भी कुछ अच्छा काम हो रहा होता है तो उसके साथ बहुत सारी और थेरीज या प्रोपेगेंडा या कॉन्स्पिरेसी थेरीज जो हैं वो जोड़ दी जाती हैं, और इस बार भी हम इसी किस्म की चीजें सुन भी रहे हैं कि जनाब अपने मनपसंद
لوگوں کو نواز دیا, یا کارپوریٹ سیکٹر میں بھی جو اپنی مرضی کی کمپنیاں تھیں ان کو زمین الاٹ کر دی, یا دیگر ممالک کو جو ہے وہ پاکستان میں زمین دے دی. سو واٹس یور ٹیک آن دس؟ جی 51 جو کمپنیاں ہیں ان میں سے 50 پاکستانی کمپنیاں ہیں اور ایک جو ہے وہ سعودی کمپنی ہے جس کو زمین الاٹ ہوئی ہے, اور یہ ضرور سمجھ لیجئے کہ یہ زمین جو ہے لیز پر الاٹ ہوئی ہے. اگر وہ 3 سال کے اندر اندر اپنی پروڈکشن شروع نہیں کرتے تو یہ لیز جو ہے ان کی فوری طور پر کینسل کر دی جائے گی, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس شعبے میں جب ہم اسمارٹ فارمنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کی کاسٹ جو ہے اسمارٹ فارمنگ کی وہ اپ فرنٹ کافی زیادہ کاسٹ ہے. لہٰذا اس کاسٹ کو میٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو ایسی کمپنیاں چاہیے جن کے پاس کیپیسٹی ہو کہ وہ یہ انویسٹمنٹ کر سکیں. مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر فوڈ مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں جو ایکسپورٹ کرتی ہیں. اب اس میں سے کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جو کہ اپنی پروڈیوس, خاص طور پہ جیسے یہ آپ کے پاس میز ہے جس کو کارن کہتے ہیں وہ, اور یہاں اور گندم کے سلسلے میں بھی ان کی پیداوار کر کے وہ اسے کنورٹ کرتی ہیں, بسکٹ بناتی ہیں, یا اور اس قسم کی جو دوسری پروڈکٹس دنیا بھر میں بکتی ہیں وہ اس کو ایکسپورٹ بھی کر رہی ہیں. اور جو آپ کی ایسی کمپنیاں بھی ہیں جو کہ پاکستان میں فروخت کرتی ہیں خوردنی تیل, ان کے لیے بھی انسینٹیو ہے کہ وہ یہاں پروڈیوس کریں, اور انہوں نے اس میں شمولیت کی ہے. تو 1000 ایکڑ جو ہے وہ اس کا منیمم سائز ہے, ملٹیپلز کے اندر اس کی 1000, 2000, 5000 اس طرح سے. لیکن جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ملکیت جو ہے اس کی وہ صوبوں کے پاس رہے گی اور ہے, اور صوبے ہی جو بالکل. اور آپ جیسے آپ نے بتایا بھی کہ صرف 51 میں سے صرف ایک جو ہے وہ سعودی کمپنی ہے اور باقی ساری جو ہے پاکستانی کمپنی. بالکل صحیح. ناصر شاہ بخاری صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us on the show for tonight. Good night and Allah Hafiz.